अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुशीर बरए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, आपसे गुफ्तगू करते हैं। गुज़श्ता रोज़ जो है वो कानून साजी हुई बड़े पैमाने पर, तकरीबन 33 के बिल जो हैं 33 के करीब बिल हैं उन्हें मंजूर करवाया गया। और उसके बाद से लेके जो सबसे अहम मामलात रहे वो EVM का इस्तेमाल था। बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम हैं उनको वोट का हक़ था, आई वोटिंग थी, उस पर बहस जो है वो जारी है। आज जो चेयरमैन हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बर कानून और इंसाफ रियाज फतियाना साहब, उनकी सदारत में इजलास हुआ जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पेश हुए और उन्होंने कहा कि EVM के मामले पे 14 मराहिल ऐसे हैं इनके इस्तेमाल से कबल जिनसे गुजरना होगा। 3 से 4 के करीब मज़ीद पायलट प्रोजेक्ट करने होंगे। अब ये जो कानून साजी हुई है, इलेक्शन कमीशन की अहलियत क्या है, इलेक्शन कमीशन की क्या इस्तेदाद है कि वो इसका इस्तेमाल कर सके, ये तमाम मामलात हैं जिस पे डॉक्टर साहब से बात करेंगे। दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी रिहा हो गए हैं। सवाल ये भी है कि TLP के साथ जो मुआहिदा हुआ था उसकी तमाम शिकों पे अमल दरामद हो गया, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हुकूमत और रियासत में इंतहा पसंदी से लड़ने की अभी काबिलियत नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि TLP के मामले में रियासत को पीछे हटना पड़ा। इरशाद साहब, क्या सिर्फ रियासत को ही पीछे हटना पड़ा? देखिए, बात यह है कि अगर किसी की ये ख्वाहिश थी कि रियासत अपनी रिट कायम करे, मासूम लोगों पर गोली चलाकर या उनको कोई लाल मस्जिद टाइप कोई दूसरा वाक़या करके, तो मेरा ख़्याल है फिर तो रियासत को पीछे हटना पड़ा। लेकिन रियासत का काम अगर मुल्क में अमन व अमान कायम करना है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ करना है, अवाम के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है और हर शख्स के साथ बराबरी का सलूक करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि रियासत कोई पीछे हटी है। एक सूरत हाल पैदा हुई, हुकूमत के ज़िम्मेदार लोगों ने 2 मुआहदे किए, उन पर अमल दरामद नहीं हो सका जिसकी वजह से सूरत हाल ख़राब हुई और उस ख़राब सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए हुकूमत ने मेरे नुक्ते नज़र से दानिशमंदी का मुज़ाहरा किया। बाज़ लोगों की जो ख्वाहिश थी कि एक और वाक़या हो, खुदा न खास्ता लाल मस्जिद टाइप और मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी और तशद्दुद बढ़े, वो ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी गई। मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार होता, हुकूमत की अपनी पोजीशन ख़राब होती, सियासी भी और इंतज़ामी भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात जो कही जा रही है वो दुरुस्त है। देखें, वो कहा यह जाता है कि जिस काम का नतीजा अच्छा निकले वो काम बेहतर होता है। नतीजा ये निकला है कि जो 1 हफ़्ते तक 10 दिन तक एक अफरा तफरी थी मुल्क के अंदर, एक बेचैनी थी, इज़्तिराब था, खौफ था, अंदेशे थे, सड़कें बंद थी, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई एक मुआहदे के नतीजे में। तो फिर काम वो अच्छा है कि जिसका माल अच्छा है, नतीजा अगर अच्छा निकला है तो मेरा ख्याल है ये बेहतर हुआ है। लेकिन इस हवाले से जी एक सिर्फ आप इस पे कमेंट कर दें, फवाद साहब के बयान से क्या मुराद ली जाए? रियासत ने जो एक्सरसाइज की, क्या वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के बगैर की गई? नहीं, मेरा ख्याल है फवाद साहब का एक नुक्ता नज़र है, वो ज़ाहिर बात है एक सिर्फ वज़ीर ही नहीं, उनका अपना एक सियासी नुक्ता नज़र भी है। वो मामलात को अपने अंदाज़ में देख रहे होंगे और हुकूमत के बाकी जो हुकूमत और हुकूमत के जो इदारे हैं वो किसी और अंदाज़ में देख रहे होंगे। लेकिन ये बात है, अगर हम डॉक्टर बाबर अवान साहब से पूछ लें कि डॉक्टर साहब ये जो मुआहदा हुआ और उस पर अब अमल दरामद काफ़ी हद तक हो चुका है, एक तो ये बताएं कि मुआहदे पर टोटली अमल हो चुका है, दूसरा क्या वाक़ई से रियासत की रेट कमज़ोर हुई है या मजबूत हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बातें तो सारी कह दी हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता इन हालात में जब हमारे मगरबी बॉर्डर के ऊपर एक बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन पैदा हुई है और मशरक़ से तो हमेशा नवाज़ शरीफ साहब को छोड़ के बाकी पूरे पाकिस्तान के पीछे मोदी पड़ा रहता है, कहता है मैं घुस के मारूंगा और धमकियाँ देता रहता है। वैसे मैं जो आपने कहा मैं उससे इत्तफाक करता हूँ बाय एंड लार्ज कि वो ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हुई। तो अब अमल दरामद हो गया है मुआहदे पर मुकम्मल आपके ख्याल में, या अभी कुछ रहते हैं, कोई खुफिया शिक्के हैं? आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट, मुझे आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट कमेटी।
اچھا جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کل بڑا بھرپور دن تھا اور ہم نے دیکھا کہ مشترکہ اجلاس ہوا اور حکومت نے جو چاہتی تھی جو قانون سازی تقریباً اس کو مکمل بھی کیا. بہرحال وہ جو ہوا اسمبلی کے اندر وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن ہم ٹیکنیکل جو اسپیکٹس ہیں ان پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم اپوزیشن کو بھی دعوت دیتے ہیں. سیاسی بات تو ہوئی ہے بہت 6-8 مہینے سے، وہ بھی اس پہ آ کے ہمارے آنے والے پروگرامز میں اپنے جو ٹیکنیکل ریزرویشنز ہیں وہ بات کر سکتے ہیں. سر سب سے پہلے بلاول صاحب، ان کا آبجیکشن یہ تھا کہ اسمبلی رول اور رول 10 کا وہ غالباً حوالہ دے رہے تھے کہ جو ممبرز کی میجورٹی ہے وہ ضروری ہے. وہ پریزنس ممبر کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ ان جنرل جتنے لوگ ممبر ہیں. حکومت جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 72 کے شق 4 کا حوالہ دیتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جو لوگ موجود ہیں اسمبلی میں ان میں سے اکثریت اگر کسی بل کے حق میں ووٹ کرتی ہے تو وہ منظور ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رولز جب بنائے گئے تو ان کا پس منظر کیا تھا جس رول کا بلاول صاحب حوالہ دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ ہے کہ میں کوئی وہ تبصرہ نگاری نہیں کروں گا. کل ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر، قانون سازی کے اندر اور اس تاریخ کے اندر بہت بڑا دن تھا، اور اس دن کے 2 بڑے نتیجے نکلے ہیں. پاکستان کے 1 کروڑ ووٹرز ملک سے باہر رہتے ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو پیسہ وہاں کماتے ہیں اور واپس لاتے ہیں. پاکستان کے وہ سیاستدان اور خاندان ان کی مخالفت کر رہے تھے کہ ان کو رائٹ آف ووٹ نہیں ملنا چاہیے، جو پیسہ یہاں بناتے ہیں اور باہر لے کے جاتے ہیں. اور کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب نے 2013 میں کہا تھا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، وہ ایز آن ریکارڈ، تو ان کا مطالبہ مان لیا گیا. اب وہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے، انشاءاللہ اگلے الیکشن میں وہیں سے بیٹھ کے وہ ووٹ ڈال سکیں گے اگر وہ ان کا شناختی کارڈ بحال ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کا پاکستان کے وہ محسن ہیں، بڑے صحیح معنوں میں محسن ہیں. پاکستان کی اور بیرون ملک سے کوئی کمائی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو کمائی کر کے وہ ہمیں ہر سال بھیجتے ہیں. ایک مہینے میں اربوں ڈالرز پاکستان کے خزانے میں وہ پمپ ان کرتے ہیں. اور پچھلے یہ جو 3 سرمایاں گزری ہیں مالی سال کی، اس میں انہوں نے سارے پچھلے 74 سال کے ریکارڈز توڑ دیے، اتنا پیسہ انہوں نے بھیجا ہے. تو اس لیے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ان کے خاندان ہیں ان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ساری دنیا میں جہاں کوئی ایک بھی بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے، میرے لیے اور گورنمنٹ کے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان ہے. ان کے ساتھ جو ہم نے الیکشن میں اپنے منشور میں اور قومی اسمبلی میں اور وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں اور میں نے اپنی منسٹری میں جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کر اللہ کی مہربانی سے ہم نے اکثریت اور بھاری اکثریت کے ساتھ پورا کر دیا قومی اسمبلی اور سینٹ کے جوائنٹ سیشن کے اندر. اس کا ایک پہلو ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی مخالفت کون کر رہا ہے. وہ لوگ جن کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ ان کے حلقوں میں 30 سے 35 ہزار کہیں 45 ہزار ووٹ جعلی بنے ہوئے ہیں. اور اب جو وہ مردے بیچارے جن کو قبروں میں گئے ہوئے اشرے گزر چکے ہیں، جن کے ووٹ پڑتے تھے، تو ان کو بھی ان کی بھی جان بخشی ہو گئی ہے اس طریقے سے کہ اب جینون ووٹر جو ہے وہ آ سکے گا. میں ٹیکنیکل بات میں کر دیتا ہوں، جن کا آپ نے نام لیا وہ کہاں سے ٹیکنیکل ہیں اس معاملے میں، لیکن میں ٹیکنیکل آپ سے 2 چیزیں جو آپ کے دیکھنے والے جاننا چاہیں گے. پہلا تو یہ ہے کہ یہ سسٹم ہے کیا. یہ سسٹم اس طرح سے ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ ہوگا جس پہ فیصل عباسی لکھا ہوا ہے، آپ لے کے پولنگ بوتھ کے اندر جائیں گے. جب آپ جائیں گے تو آپ وہ اپنا شناختی کارڈ بتائیں گے اور کہیں گے کہ یہ میں فیصل عباسی ہوں، اس حلقے کا میں ووٹر ہوں. اس پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ریلیونٹ ہے جہاں پہ آپ کی ووٹ درج ہوگی، اور جس ووٹر بلاک میں، یہ بھی چیک کرنے والی بات ہے، اس کا بھی دھیان کرنا چاہیے کہ ووٹر بلاک آپ کا کون سا ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کس پولنگ اسٹیشن پہ آپ نے جانا ہے. وہ مشین کے اوپر جب شناختی کارڈ رکھا جائے گا تو وہ شناختی کارڈ الیکٹرانکلی وہ مشین بتا دے گی کہ آپ ووٹر ہیں یا نہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو نہ آ جائے گا ریڈ اسکرین کے اوپر. اب وہ مشین کہاں ہوگی؟ وہ مشین جتنے بھی الیکشن لڑنے والوں کے پولنگ ایجنٹس ہیں ان کے درمیان وہ مشین پڑی ہوئی ہوگی، اور وہ مشین سب کی نظر میں ہوگی. اس مشین کے نیچے ایک ٹرانسپیرنٹ بالٹی آپ سمجھ لیں ٹائپ کا ایک جو ڈبہ ہے وہ لگا ہوگا. اس مشین پہ پہلا مرحلہ طے ہو گیا کہ آپ کا نام تصدیق ہو گیا، آپ ووٹر ہیں. اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو پھر آپ کے سامنے وہ مشین کھول دے گی چوائس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی اس حلقے میں سے لوگ الیکشن لڑنے کے امیدوار ہیں ان کی پارٹی اور ان کا انتخابی نشان اور ان کا نام یہ آپ کے سامنے کھل جائے گا. اب فیصل وہاں کھڑے ہو کے چوائس کریں گے کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے، کون سا انتخابی نشان ہے، نام کیا ہے اور کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے. آپ جب ووٹ کریں گے تو ووٹ ایک کاؤنٹر جو مشین کے اوپر ہے
سب دیکھ رہے ہیں اس کو, اس پہ لگے گا کہ پہلا ووٹ آیا ہے فیصل عباسی کا. دوسرا ایک پیپر ٹریل ہے, اتنی سی پرچی ہے جو کٹ کے وہ جو ٹرانسپیرنٹ میں نے کہا اس کے ساتھ جو باکس لگا ہوا ہوگا وہ بیلٹ باکس, اس کے اندر وہ چلا جائے گا. تو جو پہلے جو کچھ ہوتا تھا کہ جی 2 مورے مار دو اور کسی کو ووٹ کرنے دو کسی کو ووٹ نہ کرنے دو, اس مرحلے سے ہم گزر گئے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ایک یہ اس کا پہلو ہو گیا. ایک اور سوال ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر دھاندلی ہو سکتی ہے کہ پہلے سے کوئی ڈبہ جس طرح بھر کے لے آتے تھے کہ بھرے ہوئے ڈبے وہاں لا کے رکھ دیتے تھے اور کچھ ووٹیں اور ڈالتے تھے اور امیدوار جیت جاتا تھا, یا یہ 2002 میں مجھے خود ذاتی طور پہ تجربہ ہوا کہ جو علاقے اسلام آباد کے جہاں پہ افغانی ووٹ زیادہ تھے وہاں 25 سے 30 ہزار ووٹ ایسے تھے جو درج ہی کہیں نہیں تھے, وہ ووٹ صبح سویرے پڑ گئے تھے پہنچنے سے پہلے. تو یہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا یہ ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد کہ مشین جب رکھی جائے گی تو سب کے سامنے ڈبہ علیحدہ ہوگا اور ٹرانسپیرنٹ ہوگا, اس کو الٹا کر کے سارے دیکھ سکتے ہیں وہ, اور اس کے اوپر جو سٹینڈ ہوگا ڈبے کے اوپر, اس جو سٹینڈ کے اوپر جہاں پہ یہ EVM پڑی ہوئی ہے, مشین پڑی ہوئی ہے, وہ مشین کو بھی وہ دیکھیں گے اس کو, اس لیے کہ اس کے اندر کاؤنٹر چلتا ہے کہ وہ 0 ہے یا نہیں ہے. اگر ووٹ پہلے سے موجود ہے تو وہ 0 نہیں ہوگا, اگر ووٹ پہلے سے موجود نہیں ہے تو اس کو 0 پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اب تیسرا میں ٹیکنیکل بات آپ کو بتاتا ہوں, جب ووٹنگ مکمل ہو گئی ہے اور کوئی ووٹر نہیں رہا یا الیکشن کا وقت ختم ہو گیا اور الیکشن کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ مزید ووٹرز کو جو پولنگ بوتھ کے ایریا کے اندر ہے ان کے علاوہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے, تو کاؤنٹنگ شروع ہوگی. کاؤنٹنگ الیکٹرانک کاؤنٹنگ ہوئی ہے کہ اس حلقے میں اتنے ووٹ پڑے, مسترد جس نے ہونا ہے وہ پہلے ہی ہو جائے گا, اس لیے مسترد ووٹ اس میں نہیں آئیں گے, یا ووٹ پڑے گا یا ووٹ نہیں پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ووٹ کوئی مسترد ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس پہ قطع کلامی کی معافی, ہم نے یہ ڈیمونسٹریشن دیکھی ہے اس پہ نا. ایک سیکنڈ آپ نے ایک سیکنڈ فیصل یار بلا ہی لیا ہے تو سن تو لو نا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے دیکھی ہے, آپ 22 کروڑ نہیں ہے نا, میں آپ اور پیر صاحب, میں آپ کے دیکھنے والے کروڑوں میں ان کو میں بتا رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو فرینڈز آف مائن نا, مجھے بات تو کرنے دیں. پھر جب آخری یہ مرحلہ میں بتا رہا تھا دیکھنے والوں کے لیے کہ جب وہ اس مشین کے اوپر کاؤنٹنگ اس طرح سے ہوگی کہ یا ووٹ کسی کو پڑے ہیں اور یا کسی کو ووٹ نہیں پڑے ہیں. نل ووٹ تو کسی کا ہو سکتا ہے لیکن مسترد نہیں ہوگا. مسترد جو ہونا ہے وہ ووٹنگ پروسیس میں ہی مسترد ہو کے رول آؤٹ ہو جائے گا پہلے ہی, جس طرح میں نے بتایا تھا جب ووٹر اندر آتا ہے. اب پھر ہوگا یہ کہ جب وہ ووٹر, ایک تو کاؤنٹر ہے جو اس کے اوپر گنے ہوئے ہیں, کوئی مثال کے طور پہ کوئی امیدوار ہے وہ کہتا ہے جی مجھے شک ہے, وہ کہتے ہیں اچھا جی پیپر ٹریل نکال لیجئے. پیپر ٹریل کا مطلب ہے بیلٹ باکس کی وہ پرچی جو مشین نے نیچے پھینکی تھی باکس میں, وہ نکال لیجئے. ان کو ٹیلی کیا جا سکے گا, اس لیے جو الیکشن کی گنتی میں جو دھاندلی ہوتی تھی وہ دھاندلی اب نہیں ہو سکے گی, اور جو اپنا اختیار استعمال کرتا تھا. اب آخری مرحلہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سارا جھگڑا ہوتا تھا فارم 14 کا 15 کا, اور سارا جھگڑا اس بات کا ہوتا تھا کہ باکس لے کے کوئی گھر چلا گیا, کوئی باکس میں سے نکلا کتنا, اس نے گنا کتنا, تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. یہاں سے یہ رزلٹ دونوں طریقے کا ٹرانسمٹ ہو جائے گا. یہ جو ریٹرننگ آفیسر ہوگا, ریٹرننگ آفیسر کے بعد پھر DRO آتا ہے. ریٹرننگ آفیسر اس دن کی کاؤنٹنگ کی ہوئی جو آتی جائے گی اس کو اناؤنس کرتا جائے گا. وہاں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو متعلقہ امیدواروں کے لوگ ہیں, ان کی موجودگی میں اناؤنس ہوگا کہ وہاں اتنا نکلا تھا, یہاں اتنا نکلا ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ DRO کے پاس جائے گا. اگر کسی جگہ کنسالیڈیشن کا کوئی سوال کرتا ہے یا کہتا ہے کہ ری کاؤنٹ جو پیپر ٹریل ہے اس کا ٹھیک نہیں ہوا, تو دوبارہ اس کو گنا جا سکے گا. اس لیے اس ٹیکنالوجی نے, اور ساری دنیا میں آپ ذرا تھوڑی ریسرچ کر کے دیکھیے گا, دنیا کے جو ڈیموکریٹک ممالک ہیں ان میں 75% ممالک ایسے ہیں جن میں کسی نہ کسی طریقے سے مشین استعمال ہو رہی ہے. 75% ممالک ایسے ہیں, 75%, 75%, جن میں کسی نہ کسی طریقے سے مکینیکل پروسیس کے ذریعے سے یہ الیکشن ہوتے ہیں, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. اس لیے یہ عمران خان کا ایک ریزالو تھا, اور اب قوم بڑی خوش ہے, اور بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے تو جو چوک ہو گئے ہیں, جتنے بھی ہماری IDs ہیں, اتنا لوگ خوش ہیں. ڈاکٹر صاحب اچھا, اب آپ سوال کرنا چاہیں یا پچھلے سوال کا جواب لینا چاہیں تو میں حاضر ہوں. ایک سوال, یہ جو ووٹر آتا ہے وہاں,
اس نے ووٹ جب ڈالنا ہے یا بٹن دبانا ہے، یہ ان 4 6 یا 8 جو لوگ بیٹھے ہوں گے نمائندے پولنگ ایجنٹ، ان کی موجودگی میں وہ کرے گا؟ جو اس کی آئی ڈی ہے وہ ان کی موجودگی میں ہوگی، لیکن سامنے ان کے سامنے کا مراد یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ہی ہوگا، لیکن ووٹ تو وہ علیحدہ ڈالے گا نا جا کے، وہ ان کی نظر کے سامنے ہی. مثال کے طور پہ ایک کمرہ ہے تو وہ ایک کونے میں جا کے ووٹ ڈالے گا نا، اس لیے کہ سیکریسی ہوتی ہے کہ آپشن کیا ہے بندے کی، لیکن وہ ویریفیکیشن سب کے سامنے ہوگی کہ یہ بندہ آیا تھا، اس کا یہ ووٹ ہے. نہیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ مشین جو ہے وہ سب کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ جب ووٹ اس نے کاسٹ کرنا ہے تو وہ الگ سے ایک ہوگا، باکس ہوگا جہاں جا کے وہ کاسٹ کرے گا، بوتھ ہوگا، یا وہیں کرے گا، موقع پر کرے گا؟ دیکھیں یہ جو مشین ہے نا یہ سٹینڈ الون ہوگی، لیکن اس کے کمپوننٹس ہوں گے. اچھا. اور وہ سارا پہلے عمل سارے کا سارا سب کے سامنے ہوگا، لیکن ووٹ اس کو منہ پرے کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے کہ ووٹ کی سیکریسی برقرار رہے گی نا جی. وہ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کس طرح سے، اب مثلا پچھلا ووٹ جو میں نے اپنے گاؤں جا کے کاؤٹا میں ڈالا تھا اس میں یہ تھا کہ پیپر ٹائپ کا ایک کاغذ سا تھا، کپڑا ٹائپ کا، اس کی پولیتھین ٹائپ کا، تو اس کے اندر بندہ تو نظر آتا تھا لیکن یہ نہیں پتا لگتا تھا یہ ووٹ کہاں ڈال رہا ہے. ووٹ ڈالنے کا عمل جو ہے وہ اس میں شارٹ ہوگا. جی، کیونکہ یہ اعتراض بھی کیا جا رہا ہے کہ سیکرٹ ڈالتے ہیں نا، وہ لوگوں کے سامنے ووٹ نہیں ڈالا جا سکتا. کیونکہ سوال یہی ہو رہا ہے جو اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ چونکہ وہاں پولنگ ایجنٹ موجود ہوگے، سیکریسی جو ووٹ کی ہے وہ نہیں ہوگی. ایک دوسرا یہ ہے کہ چونکہ نہیں وہ میں نے بتا دیا ہے، وہ میں نے بتا دیا ہے جو اس طرح سے ہوگا. اچھا، دوسری یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں معاملہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک سیکنڈ جی ارشاد صاحب، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جی، آپ نے بڑے سینئر آپ رپورٹر ہیں اور پھر آپ ایڈیٹر بھی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جو الیکشن ہوتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے یا پنجاب بار کونسل کے وہ کس طرح ہوتے ہیں. ایک ہی کمرے میں سارا عمل مکمل کر کے تو پھر ان کو ایک چھوٹی سی جگہ پہ ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جاتی ہے. اس لیے ظاہر ہے وہ جو ووٹ ہے وہ سب کی آنکھوں کے سامنے جو ٹک کرے گا اس میں تو جھگڑا ہو جائے گا، اس لیے وہ سب کی آنکھوں کے سامنے نظر میں ہوگا پروسیس، اور مینپولیشن نہیں ہو سکتی اس میں. اس لیے کہ اگر ووٹر ہے تو ووٹ ڈالے گا کس کو وہ اس کی مرضی ہے. جی اور ٹھیک ہے، سیکریسی ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے یہ جانیں گے. بات یہ کہنا چاہتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کے بعد گفتگو رکھتے ہیں. اور آئی ووٹنگ سیکیور کیسے ہے؟ پوری دنیا میں جو ہے وہ آئی ووٹنگ کو لے کے بہت زیادہ ریزرویشنز رہی ہیں، اس کی شفافیت پہ، اس کے تحفظ پہ. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے یہ محفوظ کیسے ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو آئی ووٹنگ ہے، ایک تو یہ بتا دیں جب اس میں انٹرنیٹ آ گیا ہے تو اس کے دورانیے میں جو انٹرنیٹ آیا تو اس میں انٹرپشن بھی ہو سکتی ہے، تو یہ سیکیور کیسے ہے اور اس سے ٹرانسپیرنسی کیسے ممکن ہے؟ پہلے 2 پورشن رہ گئے تھے جو میں ان پہ بات کر لیتا ہوں. پہلا پورشن یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ پی 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 کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹنگ کے لیے وہ طریقہ کار دیکھا جائے جو ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑی ہوئی تھی 73 کی. آپ ذرا پتہ کر لیں، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، نہ کسی کی دل آزاری کرنا چاہتا ہوں کہ رولز تازہ ترین جو اس وقت اسمبلی میں وہ کس سال کے ہیں اور وہ کس سال کے پڑھ رہے تھے. ایک دوسرا یہ ہے کہ 2 ادارے ایسے ہیں جن کو کانسٹیٹیوشن کے اندر سے لیجسلیشن کی میں بات کر رہا ہوں، 2 جگہیں ایسی کہہ لیجئے جہاں کانسٹیٹیوشن بولتا ہے. جب 2/3 میجورٹی صرف ایک جگہ ہے، کل یہ بات میں نے فلور پہ بھی کہی تھی، 238 ہے آرٹیکل اور 239 یہ دونوں ہیں. جب آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہو اس وقت 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. باقی سارے قوانین، بجٹ بنتا ہے ہر سال، اس کا مطلب ہے 74 بجٹ غلط ہو گئے. ہر سال بے شمار قوانین آتے ہیں، ریجیکٹ ہوتے ہیں، بنتے ہیں. اور ایک میں نے کل یہ بھی بتایا تھا کہ پارلیمنٹ کی تاریخ میں واحد ایک عہدہ ابھی تک چلا آ رہا ہے جو سلیکٹڈ ہے، وہ ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا عہدہ. اپوزیشن لیڈر کا عہدہ، اس کے لیے الیکشن کوئی نہیں ہوتا.
اس کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے. باقی جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی اسپیکر بھی اور ڈپٹی اسپیکر بھی اور سی ایمز بھی, وہ سارے کے سارے, اور صدر بھی فار دیٹ میٹر, وہ بھی ایک ووٹ کی اکثریت سے. اچھا پھر دوسرا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کو پتا ہے کہ ان کے قومی اسمبلی کو ملا کے اپوزیشن کی تعداد اور سینٹ کو ملا کے ٹوٹل کتنے ممبرز بنتے ہیں؟ 342 کا اگر سارے ہوں, ابھی تو ایک فوت ہوئے ہیں پرویز ملک صاحب, اللہ ان کے درجات بلند کرے, آمین, وہ چھوڑ دیں ایک طرف اگر, تو پھر کتنی سیٹیں تھیں جن کے لوگ سارے وہاں پہ موجود تھے, کتنی سیٹیں اس میں سے خالی ہیں؟ تو ان کو جو 203 ووٹ ملے, وہ 203 ووٹ میں سے کتنے اور تھے جو انہوں نے گننے اپنے کھاتے میں؟ پہلے تو یہ کہ ان کے پاس ہیں کتنے. وہ نون لیگ تو یہ کہتی ہے کہ ان کی اکثریت کوئی نہیں ہے سینٹ آف پاکستان میں, اور وہاں ہونا چاہیے اپوزیشن لیڈر اعظم نذیر تارڑ صاحب ایڈوکیٹ کو. نون لیگ کا تو یہ موقف ہے. تو وہ بتائیں تو صحیح نا کتنے ووٹ تھے, جو کون کون سے ووٹ تھے جو. ایک پہلو یہ. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے تقریباً 16 سے 18 ووٹوں کی اکثریت سے, جو پچھلے جتنے بھی ہم نے مرحلے طے کیے ہیں, فیٹف کا آپ مرحلہ لے لیں, آپ بجٹ کا مرحلہ لے لیں, آپ جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان نے, آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے, اس میں بھی ہمیں اتنے ہی ووٹ ملے پہلے تو. پھر دوسرا کیا ہوا, یہ آپ کہتے ہیں جی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ذرا باقیوں پہ ہمیں احتساب شروع کر دیتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر کی بات کریں, یہ سلیکٹو گفتگو نہیں ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر کل کیا ہوا, جو رولز ہیں وہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر کسی کو اعتراض ہو وائس ووٹنگ اور وائس کی ججمنٹ کے اوپر اسپیکر کی, تو وہ کہتا ہے جی کہ آپ گنتی کر لیں. گنتی ایک بار ہو گئی, گنتی میں ایک دفعہ بندے پورے ہو گئے, 2 منٹ بعد وہ کھڑے ہو گئے کہ جی گنتی ہم پھر کروانا چاہتے ہیں. پھر ان کے مذہقہ خیز حرکتیں آپ دیکھیں, میں نے نرم لفظ استعمال کیا ہے, اور توہین آمیز آئین کی توہین کرنے والے, وہ سارے انہوں نے اپنے بندے کہے کہ اسپیکر کی بجائے ہم گنتی کریں گے. وہ گنتی بھی ناکام ہو گئی. پھر انہوں نے جھگڑے کیے, باقاعدہ گریبانوں تک پہنچے ممبرز کے, ان کو دھکے مارے, لڑنے کی کوشش کی کہ نہ ووٹ دو. پھر یہ تھا کہ پہلی دفعہ سارے اپوزیشن کے جتنے بھی رہنما تھے وہ جا کے اسپیکر کے پاس اوپر کھڑے ہو گئے. اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے پھر تانے کوسنے, پھر انہوں نے یہ کیا کہ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ہم آپ کی بات تب مانیں گے جب آپ پی ٹی آئی کی رکنیت سے پہلے استعفیٰ دیں. تو یہ جتنے بھی نون لیگ 3 دفعہ گورنمنٹ پہ آئی ہے, یہاں 7 دفعہ گورنمنٹ پہ آئی ہے وہ صوبے میں, تو یہ استعفیٰ پہلے لیتے رہے کہ استعفیٰ دے دو اور اس کے بعد ہم تمہیں اسپیکر مانیں گے. یہ سارا وہ مذاق تھا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. اس کے باوجود پھر دوسرے کاؤنٹ میں بھی وہ ہار گئے. تو اب ان کو ووٹ کہاں سے ہم لا کے دیں؟ وہ اس بات کے کچھ لوگ عادی ہو گئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ دو. ان کو کچھ آزاد مل گئے تھے سینٹ آف پاکستان میں سے, جس کی وجہ سے ان کو اپوزیشن لیڈر مل گیا. ورنہ تو پھر نون لیگ کہتی ہے نا, تو ایک دفعہ وہاں پہ پھر انتخاب کرا دیتے ہیں, دوبارہ کاؤنٹنگ کرا لیتے ہیں نا وہاں, کہ کیا وہ اپوزیشن لیڈر اس کا ہے یا کس کا ہے. ہمارے ہاں خواندگی کی شرح جو ہے وہ بہت کم ہے, آپ کے علم میں ہے. ہمارے ہاں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کمپیوٹر کے استعمال میں اور اس طرح جو الیکٹرانک معاملات میں بالکل نل ہیں. یہاں جب ایک اور کروڑوں 10 کروڑ ووٹر ہیں تقریباً, اس میں سے ظاہر بات ہے کم از کم 5-6 کروڑ تو ووٹ استعمال ہوتا ہے. تو جب وہ ووٹر وہاں پہنچے گا اپنی ناخواندگی کی وجہ سے, ناقص معلومات کی وجہ سے, اس کو ووٹ ڈالنے میں دقت پیش آئے گی. اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ اس کی شاید پرائیویسی بھی متاثر ہوگی. دوسرا, ووٹنگ کا عمل بہت سست روی کا شکار بھی ہوگا. تو اس کا حل کیا نکالا ہے گورنمنٹ نے؟ دیکھیں 2-3 باتیں جو پہلے ہو چکی ہیں. فیصل نے بھی ایک امپورٹنٹ بات کی تھی, میں ان کو بھی میں ایڈریس کر دیتا ہوں. جی. پہلا یہ تھا کہ دیکھیے انٹرنیٹ آ جائے گا. انٹرنیٹ تو کسی ووٹنگ مشین کے ساتھ سٹینڈ الون کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہوگی ووٹ, اور اس میں انٹرنیٹ استعمال نہیں کیا جائے گا. دس از نمبر 1. انٹرنیٹ استعمال جو کیا جائے گا, میں وضاحت کر دیتا ہوں آپ کے سننے والوں کے لیے, وہ استعمال کیا جائے گا جو بیرون ملک مقیم پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کا میں مرحلہ بتا دیتا ہوں تاکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پتہ لگ سکے کہ یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے. ان کے پاس جو آئی ڈی ہوگی, جو بھی ہوگی, اس آئی ڈی کے ساتھ بیرون ملک مقیم پاکستانی, مثال کے طور پہ لندن کا الیکشن ہے,
وہاں مثال کے طور پہ جو لنڈن میں آپ کی ایمبیسی ہے اس کے اندر ایک بن گیا پولنگ اسٹیشن، ایک بن گیا مانچسٹر میں جو آپ کا وہاں سی جی کا دفتر ہے کاؤنسل جنرل کا، وہاں بن گیا، باقی دفتر بن گئے جن کے اندر وہ پولنگ اسٹیشن ہے. تو وہاں بیٹھ کے اگر انہوں نے ووٹ دینا ہے یا کسی اور جگہ پہ ان کو انیبل کیا گیا کہ آپ ووٹ دیں، پہلے ان کی ہوگی سب سے نمبر 1 رجسٹریشن ہوگی. رجسٹریشن کئی مہینے پہلے کھل جائے گی، اور جو ان کی آئی ڈی کے اوپر رجسٹریشن ہوگی اس کے حساب سے ان کو وہ جگہ نہیں بتائی جائے گی کہ فلاں اس سائٹ پہ آپ نے، وہ اس کے نام کے ساتھ جو ویلڈ ووٹر ہوگا صرف وہ ایکسیس کر سکے گا. پہلی بات یہ ہوگی. دوسرا یہ کہ فیشل ریکگنیشن ہے اس دور میں. ہم یہ پائسز کو آئے ہوئے 25 سال دنیا میں ہو گئے، تقریباً 20 سال پاکستان میں. جب آپ جا کے کھڑے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو آپ کی آنکھوں کی پتلی سے آپ پہچانے جاتے ہیں. اس کو فیشل ریکگنیشن کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ذرا اوپر دیکھیں، کئی لوگوں کی پلکیں زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ذرا اوپر دیکھیں. اچھا، اس کے بعد یہ ریکگنیشن کا جو عمل ہوگا، اور سب کو پتا ہوگا ووٹر پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے جو فہرستیں جاری ہوں گی، کسی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، جو رجسٹرڈ ووٹ ہوگا وہی ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی کو بیٹھا ہوگا اور ووٹ دے دے گا. کل ہمارے ایک ینگ مولانا صاحب وہاں کہہ رہے تھے، اور ایک اور ینگ لیڈر کہہ رہے تھے، اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے جو سلیکٹڈ اپوزیشن لیڈر ہیں. باقی سارے عہدے قومی اسمبلی کے اندر جو ہیں وہ، اور سینٹ کے اندر جو ہیں سوائے اپوزیشن کے، وہ سارے الیکٹڈ ہیں. ووٹ ہوا ہے، اوپن ووٹ ہوا ہے. 2 دفعہ یہ لے کے گئے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس. انہوں نے منتیں کر کے کہا ہماری آبرو رکھو، اور ہم یہ ہم نہیں کرنا چاہتے یہ، اور پھر وہ واپس ہو گئے. اب بھی وہ کبھی کہتے تھے فلانے کے خلاف لا رہے ہیں، کبھی تو لائیں، وہ تو سارا جمہوری عمل کا حصہ ہے، لائیں، ہمت کریں، ہم کو روکتے ہیں ان کو. جو اس کا جو طریقہ ہوگا، اگلا ہوگا طریقہ جس کو سیکیورٹی آپ کہتے ہیں، 2 چیزوں کو ہم نے لا میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن جس ادارے کو وہ چاہیں اور جس ایجنسی کو وہ چاہیں، یہ 3 لفظ ہیں. الیکشن کمیشن جس ادارے کو چاہیں، جس ایجنسی کو وہ چاہیں، وہ سارے کے سارے ان کو استعمال کر سکتے ہیں. ابھی ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جو طارق ملک کو آپ جانتے ہیں کون لے کے آیا تھا. ہم تو نہیں لائے پہلی دفعہ. طارق ملک تو بڑے پسندیدہ چیئرمین تھے نادرا کے. آپ کو یاد ہے کس کے دور میں تھے؟ نواز شریف کے دور میں تھے. اس سے پہلے بھی وہ رہے ہیں. وہ ان کا ایک گلوبل ایکسپوئر ہے، وہ اپنی ریپوٹیشن دیکھتے ہیں. وہ ریزائن کر کے جانے والے بندے ہیں اور بڑے مارشل قبیلے کے آدمی ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ وہ اگر یہ کرے گا، آپ کے دور میں الزام نہیں لگے تھے کہ آپ نے امریکہ کو کیا کیا دیا ہے اور پھر اس کی وجہ سے بلیک واٹر کو کتنے ویزے ملے ہیں. الزام تو اس پہ لگا تھا. اس کے علاوہ کبھی آپ کے دور میں لگا تھا، اس کے علاوہ کبھی الزام نہیں لگا کسی کے اوپر. اور یہ جو الیکشن ہوگا ارشاد عارف صاحب، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ الیکشن کرائے گی ایک ایسی گورنمنٹ جس میں پی ٹی آئی شامل کوئی نہیں ہوگی. جی جی بالکل. وہ تو انٹرم سیٹ اپ آئے گا 120 ڈیز کے لیے، 120 دن وہ الیکشن کرائے گا. ہم نے کدھر کرانا ہے جی؟ وہ سارے اس عمل کے ذمہ دار ہوں گے. ہم نے تو امپاور کیا ہے 2 لوگوں کو. ایک اوورسیز پاکستانیز کو امپاور کیا ہے کہ ان کو رائٹ آف ووٹ دیا جائے. دوسرا ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو امپاور کیا ہے کیونکہ نواز شریف کے دور میں بننے والے جو 2017 کا قانون ہے الیکشن ایکٹ 2017، آپ پڑھ لیں اس کو نکال کے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کریں گے، پہلے کریں گے آپ ٹیسٹ رن. جو فیصل کا سوال ہے اب میں ایڈریس کرنے لگا ہوں. ٹیسٹ رن اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے کرنے پڑیں گے. ان میں سے 2 تو ہو چکے ہیں پہلے، باقی جہاں کرنا چاہیں گے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹیسٹ رن کرنے کے لیے. لاہور کے ایک حلقے میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، تو آپ تشریف لائیے، مشینیں حکومت فراہم کرے گی، آپ وہاں ٹیسٹ رن کر لیں. ٹیسٹ رن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے حلقے میں نہیں ہوگا، کچھ جگہ کے اوپر جہاں آزاد کچھ ادارے اور الیکٹڈ ریفارمز کے واچ ڈاگ بھی ہوں گے ان کو لے جایا جائے گا. اب آخری بات اس پہ جو آپ نے چھیڑی وہ یہ ہے کہ جی دیکھیے لوگ ان پڑھ ہیں اور ان کو ووٹ ڈالنے میں مشکل ہو سکتی ہے. انٹرنیٹ پہ میں بات کر چکا ہوں. پاکستان میں آپ کل سڑک پہ کسی جگہ 5 منٹ، میں آج گیا تھا گاؤں تھوڑی دیر کے لیے، تو میں نے دیکھا کوئی موٹر سائیکل مجھے ایسا نظر نہیں آیا جس پہ شام کو کام مزدور کر کے نکلیں تو آگے بیٹھا ہوا جو ہے ایک ہاتھ سے موٹر سائیکل چلا رہا ہے، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے. موبائل کون سا ہے؟ جس کے اوپر وہ ساری فیسلٹی جانتا ہے، وہ سارے انٹرنیٹ کو جانتا ہے، وہ ساری ووٹنگ پروسیس کو جانتا ہے. ٹچ موبائل ہے. اور پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے شاید ہی خدا کا بندہ ایسا ہو جس کے ایک ہاتھ میں موبائل ہو. ایک کان والا علیحدہ ہے
اور ساتھ ہی اور پھر میں اس پہ بھی حیران ہوا, میں نے کہا یہ پیٹرول کی مہنگائی کے بعد میرے گاؤں والی سڑک پہ آج گزرتے ہوئے مجھے کوئی منٹس لگ گئے. جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں تو ہم شوں کر کے اوپر چڑھ جاتے تھے پہاڑ کے, اب ہر موڑ میں ایک رش بنا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ٹیسٹ رن ہوں گے بہت بڑے پیمانے پہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ووٹر رجسٹریشن کے لیے. آپ کی میں پہلی دفعہ آج بیٹھا ہوں, کافی ویکس کے بعد آپ سے وعدہ تھا میرا آپ کے پاس. میں آپ کے چینل 92 کی طرف سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ساری دنیا میں مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اپنا ووٹ رجسٹر کرائیے. یہ پہلا اشتہار ہے جو ہم نے چلا دیا 92 کی طرف سے, پبلک سروس میسج. اپنا ووٹ رجسٹریشن کے لیے تیار رہیے, اور جو ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان اعلان کرے گا تو اپنا ووٹ رجسٹر کرے. قانون بن گیا ہے, آئین کے آرٹیکل 218 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن قانون کے تحت الیکشن کرائے گا, اس لیے آپ کی طرف سے پہلا پبلک سروس میسج ہم دے دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, سوال میں کر لیتا ہوں جو آپ بعد میں دے دیجیے گا, میرے خیال یہ بریک پہ جانا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر ووٹر جو ہیں یا تارکین وطن ہیں وہ خلیج میں ہیں, خلیجی ممالک میں ہیں, اور وہاں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے. کیا سفارت خانے میں اتنے لوگوں کا اہتمام, سفارت خانے اور کونسل خانے میں اتنے لوگوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 1. دوسرا, کیا وہ ریاستیں ہمیں اجازت دے گی جگہ جگہ پولنگ بوتھ قائم کرنے کی؟ یہ جواب آپ بعد میں دیجیے. ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد یہی سب سامنے اس کا جواب لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب ارشاد صاحب نے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ایسے ممالک بالخصوص جو خلیجی ممالک ہیں جہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس طرح نہیں ہوتی یا انتخابی سرگرمیاں نہیں ہوتی, اور زیادہ تر پاکستانی مقیم بھی وہیں پہ ہیں, تو ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ جی اس سے پہلے فیصل جی میں یہ بتا دوں آپ کو کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی کافی تفصیلی پچھلے کوئی 8-10 دن پہلے. ہاں بالکل. اور ہمارے جو الیکٹرل ریفارمز ہیں, کل اس کا جو 2020 والا بل تھا وہ میں نے ڈیفر کروا دیا ہے. ڈیفر کروانے کے بعد اب اپوزیشن کو ان کے کہنے پہ, اور آخری دن بھی اپوزیشن گئی تھی, ایک رات پہلے اپوزیشن گئی تھی اسپیکر صاحب کے پاس, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. باہر وہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کا ایک بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, اس ڈیبیٹ میں نے ان کو جواب دیا تھا. شہباز شریف صاحب نے کہا وہاں پہ کھڑے ہو کے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں مریم صاحبہ کے خلاف نہ کوئی پیپر ہے, نہ کوئی گواہ ہے, نہ ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے, اس کے باوجود ان کو سزا دے دی گئی. نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے, میں دوسرا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی بہت ہی معصوم ہے, اور اس معصومیت کی ان کو اور جرم بے گناہی کی ان کو سزا دی گئی. ان کے خلاف کوئی گواہ نہیں ہے اور ان کو اقامے پہ سزا دی گئی, حالانکہ اقامے کے نتیجے میں جو پیسے ملے ان کی سزا ہوئی ہے, اور اس سے جو جائیدادیں بنی ہیں اس کی سزا ہوئی ہے. تو وہ کہنے لگے جی کہ یہ بڑی زیادتی کی باتیں ہیں. میں نے کہا یہ جتنی گفتگو آپ کر رہے ہیں اور ساتھ عدلیہ پہ آپ حملہ کر رہے ہیں, یہ سارے ثبوت اگر آپ اتنے بے گناہ ہیں تو آپ کے سب جوڈس کیسز ہیں. آئین کے آرٹیکل 68 میں لکھا ہوا ہے کہ سب جوڈس کیس پہ آپ کانڈکٹ آف جج کو ڈسکس نہیں کر سکتے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر بھی, باقی ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں. تو میں نے کہا یہ سارے ثبوت لے کے چاہیے نا, بھائی جان کو واپس بلائیے, وہ عدالت میں پیش ہوں اور جا کے بری ہو جائیں. یہ یہاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے ایاز صادق صاحب جب اسپیکر کے عہدے پہ تھے تو انہوں نے کہا تھا جناب اسپیکر یہ ہیں وہ وسائل اور ذرائع, یہ ہیں وہ رسیدیں جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اسمبلی میں یہ رسیدیں بار بار پیش کرتے ہیں. اسمبلی سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو اسلام آباد کی احتساب عدالت ہے, گھر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ لاہور کی احتساب عدالت ہے, وہاں نہیں پیش کرتے, نہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرتے, نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرتے. اب آئیے آپ کے سوال کی طرف. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے, اس کا احترام بھی ہے اور اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہمارا موجود ہے. تو انشاءاللہ العزیز جو ریفارمز ہیں وہ ہم آگے بڑھاتے رہیں گے. اب بھی اگر کوئی تجویز دینا چاہے گی اپوزیشن, ہم نے آخری رات بھی, اس سے پہلے بھی, اب بھی, اور اس کمیٹی کو یہ کمیٹی بنی تھی جس میں یہ بل گیا تھا, وہ پہلی دفعہ بل اکتوبر 2020 میں گیا تھا, اب نومبر آ گیا. اس کا مطلب ہے 13 مہینے بعد ہم نے پاس کیا. کہتے ہیں جی بڑی جلدی کر دیا آپ نے.
اور پھر بلڈوز کرنے پہ بھی میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں آپ کی توجہ کے لیے, وہ یہ ہے کہ ساری جگہ لکھا ہوا ہے, اور علامہ اقبال صاحب نے, جن کو فارسی میں اقبال لاہوری کہتے ہیں, ہم شاعر مشرق کہتے ہیں, انہوں نے کیا فلسفی بیان کی, میں اس پہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں نے اسمبلی میں بتایا تھا, جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے, اور ایک ووٹ کی میجورٹی جس کے پاس ہو وہ وزیر اعظم ہوتا ہے, ایک ووٹ جس کا کام ہو جائے وہ گھر چلا جاتا ہے. اب آپ نے کہا کہ ان ملکوں میں جہاں پہ اور طرح کا نظام حکومت ہے وہاں پہ کیا ان کو اجازت ہوگی پاکستانیوں کو؟ دیکھیے جگہ جگہ نہیں, کمپیننگ کی اجازت نہیں ہوگی, وہ یہ ان کے اپنے نظام کے مطابق جہاں جہاں کی آپ نے بات کی ہے وہاں اوپن کمپین نہیں کی جا سکتی. لیکن کمپین کے لیے اب شہر میں نکلنا ضروری کو نہیں, اس سے زیادہ مؤثر کمپین. مجھے یاد ہے آپ اور آپ کے بچے اور بیٹی تو 20 سال پہلے, آپ نے میرے خیال میں کوئی 18 سال اگر کم ہوئے تو ہوں گے, مجھے بیٹھ کے بریفنگ دلوائی بھی تھی, اور آپ لوگ اس ٹیکنالوجی میں تھے اس وقت. تو ٹیکنالوجی میرے خیال میں پاکستان میں کوئی 10 بندے ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے کہ یہ ٹیکنالوجی چیز کیا ہے. اور پھر لوگوں نے, ایک اور لاہور کے سینئر صحافی جو آپ کے اور میرے دوست تھے, غالب صاحب, انہوں نے ایک ای پیپر میرے خیال میں پہلا بنایا تھا. تو اس لیے یہ ٹیکنالوجی تو اب وہاں پہنچ گئی ہے کہ اس کے ذریعے کسی باہر کی کمپین کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کا الیکشن ساری دنیا کے ممالک اجازت دیتے ہیں نا امریکن الیکشن میں ووٹ ڈالیں, ایمبیسی کے اندر ڈالتے ہیں, ایمبیسی کے اندر ڈالیں, یا کوئی ہال بک کر لیں اس میں ڈال لیں, یا کوئی آپ شادی ہال بک کر لیں اس میں ڈال لیں, کسی آڈیٹوریم میں ڈال لیں, گھر بیٹھ کے ڈالنے کا ہم نے کہہ دیا ہے, گھر سے بیٹھ کے ڈال سکتے ہیں. تو اس لیے وہ نیٹ پہ ہے ساری جگہ, جو رجسٹرڈ ووٹر ہے اس کو وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, جس کو ضرورت ہے وہ چلا بھی جائے. ایک دوسرا یہ کہ افغانستان کے بدترین حالات میں ہم نے بھی اور ساری دنیا میں افغانیوں کو لوگوں نے ووٹ ڈالنے کا موقع دیا, تو پاکستان کو کیوں نہیں کوئی دے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اب جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 218 اور 222 جو ہے, یہ نادرا کو آپ نے رجسٹریشن کا اور ووٹر لسٹ کا اختیار دیا ہے, یہ کیا اس کے اختیارات میں مداخلت نہیں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, 218 کے تحت شفاف الیکشن کرانا, منصفانہ الیکشن کرانا, غیر جانبدارانہ الیکشن کرانا, اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ تیار نہیں ہوتا اپنی وجوہات کی بنیاد پر, تو پھر کیسے یہ الیکشن ہو پائیں گے؟ پہلا یہ ہے کہ وہ بل جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس پہ اعتراض کیا گیا تھا, وہ میں نے ڈیفر کروا لیا تھا. جی. اس بل کو کہتے ہیں الیکٹورل الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ 2020. وہ بل ہم نے ڈیفر کرا لیا ہے, یعنی وہ زیر التوا ہے ابھی. اس میں ہم نے سب کو ملا کے ریفارمز کرنی ہے. الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میری ملاقات کے بعد میری وزارت کے سیکرٹری صاحب کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری صاحب کی سیٹنگ ہوئی تھی, اور اس میں جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں وہ باتیں وہ وہاں ڈسکس ہوئی ہیں. اس لیے وہ بل تو ہم نے ابھی پاس ہی نہیں کیا. ایک. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے 218 کا بالکل ٹھیک آپ نے کہا, جو آپ نے آگے کہا اس میں اور اختیار ہے کہ سارے ادارے اس کی معاونت کریں. جو 218 اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کس طرح سے, میں 2 آئین کے آرٹیکل ریلیونٹ بتا دیتا ہوں. ایک 218 ہے, دوسرا 225 ہے. 225 کی طرف بعد میں جاؤں گا. 218 3 پڑھیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ شیل بی دی ڈیوٹی آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹو آرگنائز اینڈ کنڈکٹ. پہلے وہ منظم کرے گا الیکشن کو, اور دوسرا اور پھر اس کو کنڈکٹ کرے گا, یعنی منعقد کروائے گا. فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. ٹرانسپیرنسی کے لیے ہم نے ان کو امپاور کر دیا ہے, اور اس سے فیئر بھی آ جائیں گے. اور فری ظاہر ہے جب مداخلت نہیں رہے گی تیسرے ہاتھ کی, کہ آپ کو پتا ہے باکس جب جاتا ہے تو مشین تو وہاں نہیں جائے گی, اس کا نتیجہ پہلے چلا جائے گا. باکس جب جاتا تھا تو تھانے میں رکھتے تھے یا پٹوار خانے میں. پٹوار خانے بھی کس طرح سے ہینڈل ہوتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ بکتے ہیں وہاں پہ ووٹ اور لوگ بک جاتے ہیں. تو ایک اس کو کیٹر کر دیا. اس کے آگے لکھا ہے کہ ان اکارڈنس ود لا. یہ لا بنانا جو ہے پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. جس کے پاس ایک ووٹ کی اکثریت ہوتی ہے پارلیمنٹ میں وہ لا بناتا ہے. اس لیے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرا سکتے, انڈر دی لا وہ کرائیں گے, انڈر دی لا. اب 225 کی طرف جائیے کہ الیکشن جو چیلنج ہوتا ہے وہ لکھا ہے, نو الیکشن آف اے ہاؤس شیل بی کالڈ ان کوسچن ادر دین بائی وے آف این الیکشن پٹیشن فائلڈ بفور اے ٹریبونل
which is created under Act of the Parliament. وہاں میں لکھا ہوا ہے لا کے مطابق ہوگے. اچھا پھر دوسری بات, میں پریزیوم کر کے نہیں کہہ سکتا, میں الیکشن کمیشن کی بات نہیں کر رہا, کوئی ادارہ نہیں کہہ سکتا میں پیسے تو لوں گا, میں تنخواہ تو لوں گا, میں سرکاری وردی تو پہنوں گا, لیکن میں سرکار کا کام نہیں کروں گا. یہ تو کہنے کی اجازت ہی نہیں. آپ کو پتا ہے, آپ نے ایسٹا کوڈ پڑھا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہی ہے کہ جو جس ذمے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ پورا کرے گا. ڈاکٹر صاحب ٹائم کا میں لاسٹ کویسچن ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن, اپوزیشن جو چیلنج کرنے کا کہہ رہی ہے, گراؤنڈز کیا ہیں اپوزیشن کے پاس کہ وہ اس سارے معاملے کو, یہ پارلیمنٹ کے اندر کا معاملہ ہے, یہ کیسے عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ یہ ذرا تھوڑا ہٹ کے یہ کلبھوشن والا معاملہ جو ہے اپوزیشن اس کو بہت اچھال رہی ہے. یہ جو قانون سازی پرسن اسپیسیفک ہوئی ہے نمبر 1, یا ہر جاسوس جو انڈین ہوگا اس کو یہ فیسلٹی اب حاصل ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب 2 منٹس وی ہیو میکسیمم. جی نہیں اچھا میں ایک منٹ میں کہتا ہوں. پہلے کلبھوشن کو لے لیتے ہیں. نہ کلبھوشن کا اس میں نام ہے, نہ اس کے لیے کوئی رعایت ہے. ہوا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ کہا گیا تھا, آپ ریکارڈ نکال کے چلا لیجئے, واقعہ ان کے دور میں ہوا تھا. نواز شریف کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو اختیار سماعت ہے اس عدالت کا وہ نہ مانیں. انہوں نے وہ اختیار سماعت تسلیم کیا. تسلیم کرنے کا پھر یہ نتیجہ نکلا کہ وہاں ایک ججمنٹ آ گئی. ججمنٹ یہ ہے کہ جس میں رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے. ایک تو پہلو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ یہاں ہم کس سے کم محب وطن ہے کہ یہ پارلیمنٹ کھڑے ہو کے کہے گی کہ ہر جاسوس کو یہ رعایت دے دو یا اس کو بھی رعایت دے دو. رعایت دینا یا نہ دینا, مثال کے طور پہ اپیل جائے گی اگر آرمی چیف کے پاس, تو یہ فیصلہ کو پارلیمنٹ نے کرنا ہے یا گورنمنٹ نے کرنا ہے یا کسی ٹی وی والے نے کرنا ہے بیٹھ کے کہ ہم اس کو اجازت دیں گے. یعنی وہ حالات دیکھیں گے, ایویڈنس دیکھیں گے. وہ انڈیا کا سٹنگ نیول کمانڈر ہے, پکڑا پاکستان کی سرزمین پہ گیا, اس کے پاس پاسپورٹ ایران کا تھا. تو میں ججمنٹ نہیں دینا چاہتا کہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ. پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ, اجازت دیجیے.